अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। आइए आगाज़ करते हैं एक नई सुबह का, नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ, नए इरादों के साथ, और अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आजकल कुछ सही नहीं चल रही और बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो उनका सामना करना पड़ रहा है हमें। आजकल फॉरेन फंडिंग का केस जो है बड़ा है, उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। इसके अलावा पीडीएम का लॉन्ग मार्च है, मुजाहरे हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। सो ये सियासी रुख किस तरफ जाएगा और आवाम तो बहुत परेशान है इन सारी सिचुएशन से, क्योंकि कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा और इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन इस परेशानी में मीडिया का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि आप जितने भी चैनल्स देखें, न्यूज़ चैनल्स पे सब जगह इसी बात को डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या वाकई में आवाम को इस बारे में परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सिर्फ ये एक मीडिया अपने शोज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा दिखा रहा है? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे रियाज मखदूम साहब से। मेरे साथ आज फिर वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से चल रही है पिछले कुछ महीनों से, और लगता था कि शायद कुछ मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हुकूमत में और अपोजिशन में कोई भी बात जो है आपस में बन नहीं पा रही। देखिए, अभी आपने जैसा कहा कि सॉरी कि मीडिया ऐसा हाइप क्रिएट कर रहा है। आप अगर मीडिया की हमारी जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसकी हिस्ट्री देखें तो इसमें में एक लफ्ज़ था जो हमारे प्रिंट मीडिया के दौर में कहा जाता था, येलो जर्नलिज्म, जी, सनसनीखेज़ी। तो अगर आप पिछले 6 महीने तो क्या, अगर आप पिछले 5 साल में भी देखें तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सिवाय सनसनीखेज़ी के और कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। आपको कोई वहाँ से पॉजिटिव खबर, पॉजिटिव डिस्कशन सुनने को नहीं मिलेगा। और एक तरह से वो एक दौड़ से लगी है कि कौन ज़्यादा आवाम को कंफ्यूज और परेशान करता है। मैं अपना पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से और अपने इस चैनल के हवाले से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी भर के सियासी तजुर्बे के बाइस, कि कुछ नहीं होने वाला। आराम से सोएं, आराम करें, कुछ ना करें, आप कुछ भी नहीं होगा। आप पिछली तारीख देख लें, जितनी इस किस्म के हुए, एक वक्ती हैजान होता है, वक्ती कैफियत, उबाल होता है। ये आपने देखा होगा, हम जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो कैसे झाग उभर कर आता है, फिर बैठ जाता है। ये एक झाग है जो निकला हुआ है और मुख्तलिफ हैले बहानों से होता है। कभी कुछ पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख देखें तो कोई भी तहरीक जो थी वो किसी पॉजिटिव नोट पर ख़त्म नहीं हुई। मसलन MRD की तहरीक देखें, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी थी। उसमें तो 22 लोगों ने, पुनहल खान चांडियो एक छोटा सा गोट है, यानी एक गांव के एक गोट के 22 लोगों ने नेशनल हाईवे के ऊपर धरना दिया था। उन पर गोलियां चलाई गई, उनको मार दिया गया। क्या मार दिया गया था? कत्ल हो गया, मार दिया, गोलियों से भून दिया, कुछ नहीं हुआ। अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली उसमें मैं खुद एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर उसमें शामिल था। उसका नतीजा क्या निकला? एक और मार्शल लॉ और मुल्क टूट गया। और इसके अलावा आप जो अभी हालिया तारीख में आप देखें तो इतना बड़ा धरना हुआ इमरान खान का, 3 महीने तक इतने मुद्दतों रहा। पूरे मीडिया ने लोगों को उसमें मसरूफ़ रखा, लोग रात में कुछ नहीं देखते थे सिवाय उसके, और जहन उलझन। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कभी आता था उंगली खड़ी होने वाली है एम्पायर की, कभी यूँ होने वाला है, कल यूँ उस पर धावा होने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ। टाइम फिश, ये भी सारा ऐसे ही सोडे का उबाल है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस देखिए, ये जो है थोड़ा सा कहने में बहुत ख़तरनाक लगता है, लेकिन इसमें तीनों बड़ी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। तीनों बड़ी पार्टीज़ अगर होंगी तो सब के सब ख़त्म हो जाएंगी, तो पूरा सेटअप ख़त्म हो जाएगा। ये कभी कोई भी नहीं चाहेगा। फिर दूसरी बात ये कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी के ऊपर एक मुश्किल आई थी जिसमें यह अंदेशा होने लगा था कि उस पर पाबंदी लगेगी, तो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में तो उन्होंने एक और पीपल्स पार्टी बनवाई, रजिस्टर करवाई। मखदूम अमीन फ़हीम चेयरपर्सन थे। PPPP, 4 P पार्लियामेंट्री, इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री, ताकि अगर ये पीपल्स पार्टी पर बैन लगे तो वो नेशनल पार्टी पर भुट्टो साहब के दौर में पाबंदी लगी गद्दारी के मुकदमे में, उन्होंने ANP बना ली, अवामी नेशनल पार्टी। तो नाम चेंज हो जाएंगे, शख्सियात वही रहेंगी, नज़रियात वही रहेंगे। नज़रियात तो कुछ है ही नहीं खैर हमारी किसी पार्टी के माजरत के साथ, सारी पार्टीज़ एक ही जैसी हैं, एक ही मकसद है। तो ये जो एक हैजान पैदा किया, ये सारे का सारा जिम्मेदार हमारा ये खुद गर्ज मीडिया है।
جو اپنی ریٹنگ کے اس میں ان کو یہ غرض نہیں کہ عوام کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی صبح اٹھتا ہے, خبریں لگاتا ہے, اس کو کوئی اچھی خبر نہیں. اب کیا ملک میں سب برا ہو رہا ہے یا پاکستان میں سب برا ہے؟ آپ کوئی بھی ایک پازیٹیو خبر آپ ٹیلی ویژن کے اوپر اسکرین پر نہیں دیکھیں گے. بالکل. تو یہ ایک کھیلتے ہیں لوگوں کے جذبات سے, اور میں نے جیسا آپ سے کہا کہ یہ لوگ اطمینان رکھیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ کتنے مظاہرے کر لیں, ابھی آپ امریکہ سے مقابلہ کر لیں نا, امریکہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے پاس. بالکل. یا کیا اتنا ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتے کیوں ہیں جب آپ بتا رہے ہیں کہ ہسٹری چلتی آ رہی ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ تو نکلتا نہیں ہے, نتیجہ تو کچھ نہیں نکلتا, تو پھر ہر کچھ عرصے بعد جو ہے یہ چیز کھڑی ہو جاتی ہے. اب آپ اس سے دیکھیں نا, اس سے اکانومی پہ کتنا فرق پڑتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, عوام پریشان ہوتی ہے, اس کے ایک ریسٹ نہیں رہتا لوگوں میں. یہ سارا اپنے مفادات کا سلسلہ ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی کہانی نہیں بلکہ ایک واقعہ, قصہ, سچا قصہ میں آپ کو سناؤں جو پورا اپلائی ہوتا ہے ہمارے اوپر. ڈاکٹر علی الوردی عراق کے ایک بہت بڑے, مطلب عرب ورلڈ کے بہت بڑے ہسٹورین ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے لمحات اجتماعیہ فی العراق, عراق کی ہسٹری پہ لکھی. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 1917 میں برٹش جنرل موڈے, اسٹینلی موڈے, وہ عراق آیا ہوا تھا. کیونکہ اب یہی اسٹینلی موڈے تھا 1917 میں ہی بغداد پر قبضہ ہو گیا تھا انگلینڈ کا, جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. پہلے خلافت عثمانیہ کے انڈر تھے. تو جنرل اسٹینلی موڈے ایک جگہ کھڑا تھا, تو چرواہا ریوڑ چرا رہا تھا اپنا. تو ریوڑ بڑی اہمیت ہوتی ہے چرواہے کے نزدیک. اس میں ہر ریوڑ میں کتا ہوتا ہے, اور کتا بڑا قیمتی ہوتا ہے. وہ ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے جانوروں سے, اس کو محفوظ رکھتا ہے. جو ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں جانور ان کو کلیکٹ کر کے لاتا ہے. تو بہت قیمتی ہوتا ہے چرواہے کے لیے. تو اس نے دیکھا تو وہ اپنے ترجمان کے ساتھ وہ چرواہے کے پاس گیا, کہنے لگا اگر تم اس کتے کو ذبح کر دو تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ دوں گا. چرواہا راضی ہو گیا, خوشی خوشی 1 پاؤنڈ اس کے لیے آدھے ریوڑ کی قیمت تھی, اس نے ذبح کر دیا. 1 پاؤنڈ اس نے دیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں 1 پاؤنڈ اور دوں گا اگر تم اس کے بوٹیاں بھی بنا دو, کھال اتار دو. سوری, اس نے کھال اتار دی. خوشی خوشی اس نے 1 اور پاؤنڈ دیا. پھر اس نے کہا اگر تم اس کی بوٹیاں بناؤ تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ اور دوں گا. اس نے اس کی بوٹیاں بھی بنا دی. اس نے اس کو دینے کے بعد جنرل واپس پیٹ پھیر کر چلا اپنی فوج جہاں اس کے پڑاؤ تھا. تو چرواہا بھاگتا ہوا آیا پیچھے سے, کہنے لگا سر اگر آپ 1 پاؤنڈ اور دیں تو میں اس کو کھا کے بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. اس نے کہا نہیں, اس کی ضرورت نہیں, مجھے تم لوگوں کی اوقات اور نفسیات دیکھنی تھی کیا ہے. پھر اپنی فوجوں کی طرف مخاطب ہوا, کہنے لگا تم نے دیکھا ان کی حیثیت, یہ 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ, اپنے دوست جو ان کے کام آتا ہے اس کو بھی ذبح کر سکتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو اپنے محافظ, اپنے دوستوں کو بھی صرف چند پیسوں کے لیے. آج آپ دیکھیں اس قوم کا کیا. آج ہمارے مسلم معاشرے کو دیکھیں, اسلامی ممالک کو دیکھیں, آپ کو بے شمار چرواہے نظر آئیں گے. ہمارے ملک میں بھی ایسے چرواہے ہیں جو اپنے 3 پاؤنڈ کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اپنے دوست, اپنے محافظ کو بھی قربان نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ ان کی بوٹیاں بھی کھا سکتے ہیں. بالکل. تو اب آپ اس کہانی نہیں, سچا واقعہ ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے چرواہے, بہت سارے نظر آئیں گے. یہاں پر بھی ہیں بالکل اسی طرح کے چرواہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا, ایک اور بہت ہی اہم خبر, جو بائیڈن جو ہیں اب صدر بن چکے ہیں امریکہ کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ میں تو جو بھی ہو رہا ہے, لیکن ان کے صدر بننے کے بعد مسلم ممالک پہ کیا اس کے اثرات پڑیں گے, اس کے پولیٹیکلی, اور اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ان کی پالیسیز کیا ہو سکیں گی سب کانٹیننٹ کی طرف, اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, کیسا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, اس سے پہلے تھوڑا سا, اس سے پہلے میں ایک آپ کو بتاؤں گی, یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یو ایس اے کی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یہ 1828 میں قائم ہوئی تھی. 1828 آپ تصور کریں, اینڈریو جیکسن اور مارٹن وان بورن نے اسے قائم کیا تھا. 1828 سے آپ آج تک اگر دیکھیں تو میں یقین سے کہتا ہوں آج جتنے چینلز ہیں اس کے اوپر اینکر بیٹھے ہیں, اگر ان کو آپ ایک جگہ بٹھا لیں اور فوراً پوچھیں کہ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کا صدر کون ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی بتا سکتا ہے. اس وقت جو صدر ہیں ٹام پیرز ان کا نام ہے, اور نینسی پلوسی جو ہیں وہ پارٹی کی لیڈر ہیں. اب آپ وہاں کا آپ اسٹرکچر دیکھیے کہ وہاں کا جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے بالکل گمنامی میں ہوتا ہے پیچھے,
وہ پارٹی کو ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے. ہمارے پاس جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ لمیٹڈ کمپنیز ہیں جس کا صدر جو ہے مالک و مختار ہوتا ہے. وہ ہے ہی نہیں کتنے، مینس کہ آپ اگر گننے پہ آئیں تو ان گنت پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پاکستان میں. سب شخصی ہیں، سب مالک و مختار صدر ہوتا ہے. وہ خود ہی MNA بنتا ہے، وہ خود ہی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اور خود ہی پارٹی کو چلانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. وہاں ایسا نہیں ہے. تو جو بائیڈن جو بنے ہیں صدر، تو بے شک وہاں کا جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اس کو اختیارات ہوتے ہیں، لیکن وہ کنسلٹیشن کرتا ہے. اور جو پارٹی ہے، جو ڈیموکریٹک پارٹی جس کا صدر سمجھے ٹام پیریز ہے اس وقت، تو اس میں ہر ریاست کے نمائندے جو مقامی صدور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ تھنک ٹینک کہلاتا ہے اور یہ آپس میں باہمی مشورے سے اپنی پالیسیز طے کرتے ہیں. اب یہ جو پارٹی ہے، اب ڈیموکریٹک پارٹی، یہ فرام سینٹر ٹو لیفٹ ہے اور وہ کنزرویٹیوز ہیں، ریپبلکن، اور اسے آپ لبرل کہہ سکتے ہیں آپ. تو ان کی پالیسیز بھی لبرل ہوں گی. سب سے زیادہ اثر خود امریکہ کے اندر پڑے گا، جو تبدیلی نظر آئے گی، کیونکہ وہ ریسسٹ ریپبلکن، خاص طور سے ٹرمپ، سارے ریپبلکن صدر ایسے نہیں رہتے. یہ ایونجلسٹ کہلاتے ہیں، بہت ہی انتہا پسند عیسائی جو ہیں. عیسائی بھی نہیں کہنا چاہیے، مذہب پر نہیں، بلکہ ایک گروپ ہے جو انتہا پسند ہے اور ریسسٹ ہے. مسلمانوں کے خلاف ہیں، سارے مذاہبی لوگوں کے، جو باہر سے لوگ گئے ہیں امیگرینٹس، ان کے خلاف ہیں. تو یہ آنے کے بعد تو پہلے یہ ریسزم اور یہ جو نفرت ہے دوسروں کے بارے میں وہ ختم ہوگی. اس خطے کے بارے میں بھی جی ہاں کم ہوگی. ظاہر ٹائم لگے گا. وہ 4 سال اس نے جو بویا ہے اس کچھ نہ کچھ تو وہ بھی دیکھیں گے. لیکن اس خطے پر ذرا میں پازیٹیو اثرات دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلا جو اثر ہوگا وہ ایران کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئے گا. چونکہ اوباما نے جو ایٹامک ریسرچ کے اوپر جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور پابندیاں ہٹائی تھیں، اس سے ایران کو بہت فائدہ ہوا تھا اور ریلیکسڈ ہونا شروع ہو گئے تھے تعلقات. لیکن ٹرمپ صاحب نے پھر اس کو نہ صرف واپس لیا بلکہ مزید پابندیاں لگائی. تو یہ پھر واپس جائیں گے اوباما کے اس ایگریمنٹ کی طرف. اس کا اثرات پڑیں گے. پلس یہ جو دباؤ تھا امریکہ کا مڈل ایسٹ کنٹریز کے اوپر، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ایک چین سے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع ہوا. دیکھیے اب یہ سارا اینٹی مسلم مائنڈ ہے. مودی جو کر رہے ہیں، اسرائیل کے جو ارادے ہیں اور امریکہ کی سپورٹ سے یہ سارے مسلم کنٹریز کو انڈر اس اسرائیل امبریلا لانے کا جو عمل تھا یہ رکے گا. اور آپ دیکھیں گی کہ جیسا ابھی سعودی عرب نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اسرائیل سے کہ اس نے میٹنگ کو نیتن یاہو سے جو ان کے شاہ کی ہوئی تھی اس کو کیوں اوپن کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب ابھی رک جائے گا. ابھی وہ تسلیم نہیں کرے گا اسرائیل کو، وہ بیک آؤٹ کرے گا. اور بہت ممکن ہے کسی نہ کسی بہانے سے بہت ساری اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ بیک آؤٹ کریں. چلیں دیکھتے ہیں، اچھے کی امید رکھتے ہیں. بہت شکریہ ریاض صاحب، اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. امید تو یہی ہے کہ آگے دنیا میں کچھ اچھا ہو سکے، اور جو ایک سچویشن ایسی چل رہی ہے ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا میں ہی، جس سے کہ لوگ بہت پریشان ہیں، اس میں کچھ بہتری آ سکے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان، اور اب میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی پریتی رضوی سے، جو ایجوکیشن سے پچھلے کئی سالوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور انہوں نے انگلش لٹریچر میں آنرز کرنے کے بعد کراچی کی بہت ہی بڑی اسکول چین میں اپنی سروسز جو ہیں اس کو پرووائڈ کیا. لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ وہ یہاں کے ایجوکیشن سسٹم سے اتنا مایوس ہوئی ہیں، انہیں پسند نہیں آیا کہ وہ یہاں سے شفٹ ہو گئی UAE، اور پچھلے 10 سالوں سے وہ وہاں پر ہی ہیں، اور وہاں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے اپنی سروسز جو ہیں اس کو پرووائڈ کر رہی ہیں. لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ یہاں سے چلی گئیں، اور وہاں پہ جا کے کیا وہ وہاں کے سسٹم سے مطمئن ہیں؟ یہ ساری باتیں ان کے ساتھ ہماری ہوں گی. پہلا سوال پریتی سے میں یہ کرنے والی ہوں کہ آخر ایسی کیا ریزن تھا، ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ ہمارے تعلیمی نظام سے اتنی مایوس ہوئیں کہ پاکستان چھوڑ کے UAE ہی چلی گئیں؟ سسٹم سے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. واٹ آئی ریئلی فیل از کہ دیکھیں، اگر ہم پاسٹ 73-74 ایئرز میں دیکھیں
کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کتنا ڈیولپ ہوا ہے, کتنا اس نے ترقی کی ہے. سو وی ہارڈلی ہیو اینی تھنگ آن دا گراؤنڈ, بیکاز اگر ہم بات کرتے ہیں کریکولم کی, نیشنل کریکولم کی, وہ اس میں کوئی چینجز نہیں آئے. اگر ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سسٹم میں آج بھی ٹیکنالوجی کو اس طرح اسکول لیول پر, ایلیمنٹری اسکول لیول پر اس طریقے سے نہیں انٹیگریٹ کیا گیا جیسے باقی دنیا نے کیا ہے. میں آپ کو اس بات کی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ جس پارٹ آف دا ورلڈ میں اس وقت میں بیٹھی ہوئی ہوں, وچ از ویری کلوز بائی ٹو پاکستان, اینڈ آئی ایم ناٹ 7 seas across Pakistan. I'm not talking about America, Canada or New Zealand or Australia or anywhere else. I'm talking about Middle Eastern countries جو کہ پاکستان انڈیا سے بہت قریب ہے. ہمارے پاس یہاں پر برنگ یور اون ڈیوائس, جس کو ہم BYOD کہتے ہیں, دس از اے مسٹ فیکٹر. رائٹ فرام ایئر 1 ہمارے یہاں اسکولوں میں بچوں کو یہاں پر ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کر دی گئی ہے. اٹ از اے مسٹ فار ایوری چائلڈ ٹو ہیو دیئر اون ڈیوائس ود دیم. پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی ایسے لیپس ہم نے نہیں ابھی تک کراس کیے اپنے پڑھائی کے سسٹم میں جس کو ہم کہہ سکیں کہ اٹ از اے ہیوج لیپ یا اٹس اے ہیوج چینج ان دا سیناریو آف ایجوکیشن ان پاکستان. سو دیٹس سم تھنگ, آف کورس اٹس سیڈ, آئی مین فار اینی باڈی. اچھا, اسی حوالے سے اب میں بات کو آگے بڑھاؤں گی, تو پریتی یہ بتائیے گا کہ آپ کو مین ڈفرینس کیا نظر آیا پاکستان میں اور UAE کے جدید تعلیمی نظام میں, کیا فرق ہے وہاں پر اور پاکستان کی جدید تعلیمی چیزوں میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلا فرق, جیسے میں نے ابھی پہلے آپ سے ابھی عرض کیا کہ BYOD وچ از ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ اسٹڈیز ہیں. ہر بچہ گریڈ 1 سے اسکول کے اندر اپنا ٹیب, اپنا ڈیوائس, اپنا iPad لے کر آتا ہے جس میں بچوں کو ریسرچ بیسڈ چیزیں دی جاتی ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی آج بھی ہم روٹ لرننگ کروا رہے ہیں, آج بھی ہم بچوں کو لمبے لمبے کویشچن آنسرس پہ زیادہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں, اور ٹیچرز پورے وہی بھرے ہوئے بیگس کے ساتھ بچوں کو اسکول میں بلاتے ہیں. سیکنڈلی, ادر دین دیٹ, ہمارے یہاں پر انہوں نے زیادہ چوائسیز آف سبجیکٹس رکھے ہوئے ہیں بچوں کے لیے, اور یہ میں کوئی سیکنڈری کی یا میں ہائی اسکول کی بات نہیں کر رہی ہوں, یہ میں ایلیمنٹری اسکول اور پرائمری اسکولس کی بات کر رہی ہوں. سیکنڈ لینگویجز یہاں انٹروڈیوسڈ ہوئی ہوئی ہیں, ٹیکنالوجی یہاں پر ہے ایز اے سبجیکٹ, روبوٹکس از اے سیپریٹ سبجیکٹ وچ از بینگ ٹاٹ ان دا کریکولم, اور یہ یونانیمسلی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں کے صرف UK کریکولم بیسڈ اسکول ہیں یا جو US کریکولم اسکولز ہیں صرف وہی پڑھاتے ہیں, یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے. ہر اسکول کے اندر یہاں منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ آپ کو اتنے سبجیکٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرنے ہی ہیں, جس میں سے بچے پہ جو ہیں وہ چوز کر کے پڑھتے ہیں. سیکنڈ لینگویجز یہاں پر انٹروڈیوسڈ ہے. ہمارے یہاں ہم اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو بھی, انفیکٹ ہم کالج لیول پر بھی کوئی سیکنڈ لینگویجز ہم ان کو نہیں پڑھاتے. ہم ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آگے جا کر کام کر کے ڈفرینٹ نیشنلٹیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا ایک سبجیکٹ ہو, انہوں نے وہ پڑھا ہوا ہو, ان کو وہ لینگویج آتی ہو, یا تھوڑا بہت ایکسپوجر ہی ملے کم سے کم. وی ڈونٹ ہیو دیٹ اسٹل, that's again like something that needs to be done. اچھا پریتی, ڈفرینس تو آپ نے بتا دیا, لیکن اس کی کتنی اہمیت ہے ٹیچنگ اور لرننگ میں, اس کے بھی اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور یہاں پر ہے وہ ہے ڈفرینسیشن کا مطلب ہے کہ ایک کلاس میں اگر 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے 20 بچے جو ہیں وہ ہائی ایبلٹی اسٹوڈنٹس ہوں. تو ڈفرینسیشن کا مطلب ہے آپ اسٹوڈنٹس میں ڈفرینشیٹ کریں کہ کس کی ایبلٹی کتنی ہے. There has to be different groups in a classroom where one group belongs to low achievers, the second group belongs to mid achievers, and then there is a group of students who is called high achieving group. آف کورس یہ گروپس کی جو ڈویژن ہے یہ پیرنٹس کو اور بچوں کو نہیں ہم بتاتے. وی ڈونٹ لیٹ دیم نو کہ آپ کا بچہ لو اچیور ہے یا آپ کا بچہ مڈ اچیور ہے, لیکن یہ ٹیچر کو پتا ہوتا ہے. اور یہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے ڈائگنوسس ٹیسٹ رکھے جاتے ہیں ہر سال ان دا بگننگ آف دا سیشن. اور جب بھی کوئی بھی بچہ کسی بھی کلاس میں جاتا ہے, اور یہ میں بات کر رہی ہوں رائٹ فرام KG1 اپ ٹو ہائی اسکول, کہ جو بھی بچے پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں ان کو ان کی کلاس میں جاتے ہی سب سے پہلے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے گروپ کو فالو کرتے ہیں, کس گروپ میں دے لینڈ اپ ٹو, اور اس حساب سے ٹیچر تھرو آؤٹ دا ایئر ان کو پڑھاتی ہے. کانٹینٹ سیم ہوتا ہے لیکن اسٹریٹجی ٹیچر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا لیول آف دا چائلڈ.
ویئر ایز ان پاکستان ہمارے یہاں ابھی بھی ایک بچے کو باقی 25 بچوں کی طرح پڑھایا جاتا ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہائی اچیور ہو سکتا ہے وہ مڈ اچیور ہو سکتا ہے اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہو، لیکن ہمارے یہاں ٹیچرز کو خود کو اتنا ٹائم بھی نہیں دیا جاتا، نہ ان سے اس طریقے کی پلاننگ کرائی جاتی ہے، نہ اسکولوں میں یہ کریکولم ابھی تک آیا ہے وہاں کہ جہاں ڈفرینسیشن کو وہ اپنے ڈے ٹو ڈے لیسنز میں انکلکیٹ کریں. سو یہ ایک کافی میجر ڈفرینس ہے. اندر ون. اچھا، اب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ ہاں، ڈیفینیٹلی بدلا جا سکتا ہے، ہر چیز بدلی جا سکتی ہے. قدرت بدلنا سکھاتی ہے ہمیں ہر موسم کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ، ہر وقت کے ساتھ. تو چینج از آف کورس، چینج از دا فرسٹ سائن آف لائف. اور جب تک ہم چینجز لائیں گے نہیں وہ چیز لائف لیس کنسیڈر کی جائے گی. کوئی مردہ ہی ہوتا ہے جس میں کوئی چینجز نہیں آتے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پلانٹ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری نیشن زندہ ہے، ہماری حکومتیں کام کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی دیر ہیز ٹو بی اے چینج. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نظام کو، ہمارے کریکولم کو اتنا ڈیڈ بنا دیا گیا ہے بیکاز نو بڈی ہیز وزٹڈ اٹ سنس لاسٹ 73-74 ایئرس. کوئی بھی منسٹری جو بھی آتی ہے ان پاور، ایجوکیشن پہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی. ہم ہر سال بجٹس دیکھتے ہیں، ہم ہر سال ڈفرینٹ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، بٹ نو بڈی سیز اے بگر ہیوج چینج ان دا ایجوکیشن سیناریو آف پاکستان. تو اگر ہم ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کریں، ہم ٹیچر ٹریننگ کو اور زیادہ ریپڈ کریں، ہم زیادہ سبجیکٹ سلیکشنز کے آپشنز دیں اپنے بچوں کو، ہم اسکولوں میں یہ بیسک چھوٹی سی چیز اگر ہم انٹروڈیوس کرا دیں، ڈفرینسیشن، تو ہماری کلاسوں میں کوئی بچے فیل ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر بچہ پھر اپنے حساب سے پڑھے گا اور اپنے حساب سے پاس ہو کر آگے بڑھے گا. اور جتنے زیادہ چوائسیز آف سبجیکٹس ہم بچوں کو دیں گے، ہمارے ہاں اتنے ہی کم فیلئرز ہوں گے. بیکاز بہت سے بچے بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری کے رٹے نہیں لگا پاتے کیونکہ ان کا دھیان کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب ان کو کوئی اور آپشن ہی نہیں دیا جاتا تو بیچارے وہی بایو، فزکس اور کیمسٹری پڑھ کے فیل ہو جاتے ہیں، سپلیاں لاتے ہیں، کالجز میں ان کے کریئرز نہیں بن پاتے. ایک یونیورسٹی لیول جانے تک وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ بی کام میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں یا پھر کچھ اور ہی کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو میجورٹی آف آور یوتھ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرنے چاہیے. ہمیں ٹیکنالوجی کو رائٹ فرام ایلیمنٹری اسکول مسٹ کرنا چاہیے. آف کورس اس کے لیے دوسرے اور میجرز ہیں جو اسکولس کو یا منسٹری کو لینے پڑیں گے. سو اٹس اے ہیوج سرکل which should work and I am hopeful انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور پاکستان میں بھی چینجز آئیں گے. But it's high time that we do them now because already دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. پاکستان کو بہت ساری لیپس ابھی بھی جس کو کہتے ہیں اوور کم کرنی ہے، ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو. So it's high time that our youth gets the right kind of education. جی، تھینک یو سو مچ پریتی پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اتنی اچھی انفارمیشن دینے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بھی ایک دن بہتر ہوگا. اگر ہم پرائیویٹ لیول پہ دیکھیں تو بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جو اسی سسٹم کو فالو کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے. لیکن یس، اگر ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ اسکولس کا حال دیکھیں تو وہاں پہ ابھی وہی صدیوں پرانا جو سسٹم چلتا آ رہا ہے اسی کو فالو کیا جا رہا ہے اور اٹ نیڈس ٹو چینج. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بالکل ضروری ہے کہ اب ہم بھی آگے بڑھیں اور دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ایجوکیشن تو بہت زیادہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے، اسپیشلی بچوں کے لیے جنہوں نے کہ آگے اس دنیا کا فیوچر بنانا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے اور اس کو بہتر بنایا جائے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان اور اب میرے ساتھ موجود ہیں صنم ریحان، لائف کوچ ہیں، NLP پریکٹیشنر ہیں اور ان سے آج ہماری بات ہوگی ریلیشن شپ کوچنگ کے اوپر. ریلیشن شپ کوچنگ کیا ہے، کس طرح سے کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ہم کوچنگ کے تھرو اپنے ریلیشن شپس کو، اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے کا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ میں اگر کوئی پرابلم ہے
تو اس کو اگر ہم خود حل نہیں کر پا رہے تو ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں کہ جو ان پرابلمس کو سمجھے اور پھر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دکھا کے اور ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کا ہمیں حل بتا سکے. تو اسی حوالے سے صنم سے ہماری آج بات چیت رہے گی. جی السلام علیکم صنم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. بہت شکریہ بلانے کا. اچھا, بات جیسے کہ انٹروڈکشن میں نے کہا کہ ہم ریلیشن شپس کے اوپر آج بات کریں گے, اور اس میں سب سے مین جو ریلیشن شپ آتا ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا آتا ہے. بالکل. اور بہت سارے پرابلمس ہوتی ہیں, ساری دنیا میں ہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارا معاشرہ کوئی الگ ہے جہاں پہ کہ میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں آپس میں. اگر آپ ویسٹرن سوسائٹی دیکھیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. اور وہاں پہ تو یہ ہے کہ ان میں اتنا پیشنس بھی نہیں ہوتا, زیادہ بادر نہیں کرتے. اگر ریلیشن شپ نہیں چل رہا تو اس کو ختم کر کے دے موو آن. لیکن پلیز ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس رشتے کو نبھاتے ہیں اور چلانے کی کرتے ہیں. لیکن یہ چیز اچھی بھی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ چیز غلط بھی ہے, فرسٹریٹنگ بھی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو رشتہ نہیں چل رہا ہوتا ہم اس کو زبردستی اتنا چلاتے ہیں کہ وہ اس کا اس طریقے سے چلنا جو ہے وہ زیادہ غلط ہے. بالکل, اس کا ایسنس ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ دونوں لوگوں کے لیے جو ہے زیادہ تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے. سو آپ کے پاس کس طریقے کے لوگ آتے ہیں جو اپنے اس رشتے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آنا بھی, لوگوں کا آنا اور پھر اس چیز کو ڈسکس کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. بالکل, اپنے آپ میں بہت بڑا اسٹیپ ہے. اور بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ کس طرح کے لوگ آتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن, لیکن اگر دیکھا جائے اس کو براڈر اسپیکٹ میں تو اس کے ارد گرد ہی تمام رشتے ہیں. کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ خراب ہے تو آف کورس ان کے بچوں پہ اس کا نیگیٹو اثر ہے, نیگیٹو امپیکٹ ہے, اور پھر وہ اپنی اسٹڈیز میں صحیح کام نہیں کرتے, اور پھر آگے جا کے وہ اچھے پروفیشنل بھی نہیں بن پاتے کیونکہ ان کا جو چائلڈہڈ میموریز ہیں, جو گھر کا ماحول انہوں نے خراب دیکھا, اس کا افیکٹ پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے. تو یہ صرف نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اسی رشتے کو ٹھیک کر لیا جائے تو آگے جا کے کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں آٹومیٹیکلی. تو ہمارے پاس زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا, اور اگر ان میں تھوڑی سی اویئرنیس ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, کچھ غلط ہے, تو پھر وہ ہماری ہیلپ کے لیے ضرور رجوع کرتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ آتے ہیں جو نئے رشتوں میں بندھنے والے ہیں, کہ جن کی انگیجمنٹ ہو گئی اور ارینج میرج ہے تو وہ اپنی کمپیٹیبلٹی کا ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے, تو پھر وہ کوچ کی ہیلپ لیتے ہیں. تو یہ دو طرح کے لوگوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. اور سکسیس ریٹ کتنا ہوتا ہے اس میں؟ جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, جن کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا اور وہ آتے ہیں کہ نہیں اب ٹھیک کرنے کے لیے ہی آئے ہیں, تو ان کا 100% ہوتا ہے. لیکن جو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ اب ہم دونوں کو الگ ہونا ہے اور ایک لاسٹ ٹرائی لے لیتے ہیں کوچ کی, تو اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کی سپریشن وہ ہو جاتی ہے, بٹ یہ کہ اگر وہ اپنی تھراپیز کنٹینیو کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کی گول سیٹنگ کی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کا بھی پھر ریورس ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فی الحال جو نارمل لوگ ہیں ان میں ابھی ڈیورس کو ذرا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے, وہ اس کو نہیں سیکھ کرتے. اور ایک کلاس وہ ہے کہ جو بالکل کہتی ہے کہ نہیں ڈن اینڈ ڈسٹڈ, بس ہو گیا, ہاں موو آن. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ بنا رہے اور اس کو ہم چلائیں, لیکن بینگ ان ابیوسو ریلیشن شپ, یعنی بائی ابیوسو آئی ڈونٹ مین کہ فزیکلی ابیوسو مینس کہ وہ مینٹلی ٹارچر بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہوتی, دیکھنے میں آئے گا کئی سالوں کی 10 سال کی شادی کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے, یا شروع میں بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, یو گیو ٹائم اور آپ کرتے ہیں, لیکن دین اسٹیج کمز کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ, اور وہ یہ کہ ایک انسان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک نیچر ہوتی ہے, اور اس پہ آ کے پھر دیٹ پرسن گیوز اپ. ایگزیکٹلی. تو اس میں پھر آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے ٹول بتایا ہے اپنے تمام کوچیز کو, جس کو ہم کوچ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کوچی. تو ہمارے پاس جب ایسے کوچیز آتے ہیں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں ٹول کہ آپ سب سے پہلے تو ایک پیرامیٹر ہے, آپ اس پہ دیکھیں آپ کی ریلیشن شپ کہاں کھڑی ہے آن اے اسکیل آف 0 to 10. تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنی گنجائش ہے ٹھیک ہونے کی. فار انسٹنس ایک کپل یہ دیکھیں کہ اس کی شادی کو اگر 10 سال کا عرصہ ہوا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کی جو گروتھ ہے وہ کہاں, اس کا ریشو ایک ایکول لیول پر ہے, یا ایک پارٹنر کی گروتھ زیادہ ہو گئی ایک کی کم ہو گئی. اب سمجھنا یہ ہے کہ گروتھ کیا ہے. تو گروتھ یہ کہ دونوں نے جو شادی کے ٹائم پر گول سیٹ کیے تھے اب اس میں سارے گولز آ گئے. کسی کے فائنینشیل گولز ہیں, کسی کے سوشل گولز ہیں, کسی کے ایموشنل, کسی کے پرسنل, کہ بھائی مجھے فیملی بنانی ہے.
تو بھائی کتنے عرصے بعد, دونوں کا ایک میوچل ہونا چاہیے. اسی طرح فائنینسز کا ہے, تو دونوں نے اس وقت کیا گول سیٹ کیا تھا کہ آفٹر 10 ایئرس ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی یا ہم یہ چیزوں پہ خرچ کریں گے. تو اگر یہ بیسک چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 10 سال میں اگر ہم نے 40% گولز اچیو کر لیے تو اٹس ورکنگ. اب بیچ میں کہیں پیرالل ہوتے ہیں, تھوڑی بہت کہیں مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی تو اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی شادی کو 30 ایئرز ہو گئے اور ان کا ایک بھی گول اچیو نہیں ہوا, لیکن ایک پارٹنر ہے اس کی گروتھ زیادہ ہوگی. کیسے کہ وہ ایموشنلی میچور ہو گیا, وہ سکسیزفل ہو گیا, اور دوسرا جو پارٹنر ہے اس نے گیو اپ کر دی چیزیں, تو وہ ہو گیا سیکریفائزنگ ریلیشن شپ. تو وہ اس میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ایک پارٹنر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ایک سیکریفائز کر رہا ہے. تو وہاں ہمیں ان کو لانا ہوتا ہے, ایک کو تھوڑا پیچھے اور ایک کی گروتھ لیول کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اچھا, سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ ہم لوگ اپنے ریلیشن شپ پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی پرسنالٹی اور اپنی جو لائف ہے ایک انسان کی, کیونکہ ایک ٹھیک ہے فیملی لائف ہے لیکن ایک انڈیویجول انسان بھی ہے جو کہ اس کا اپنی ایک الگ زندگی بھی ہر انسان کی ہوتی ہے. ساتھ وہ اور رشتوں کو تو لے کے چلتا ہی ہے, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, اولاد کو, لیکن وہ اس میں کہیں نہ کہیں بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی پرسنالٹی ہے, اپنا جو ایک انڈیویجول, وہ اس کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر اس کا ریلیشن شپ صحیح نہیں ہو رہا تو پھر یہ اس کا لاس ہے. بالکل لاس ہے. تو اس کیس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ایسا آتا ہے تو آپ اس انسان کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے اسے اپنے آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو توجہ نہیں دے گا تو وہ اور چیزیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ خود کنٹینٹ نہیں ہے, خود ہیپی نہیں ہے, تو آپ دیکھیں وہی چیز دوسروں کو دے سکتے ہیں جو آپ کے اپنے اندر آلریڈی موجود ہے. اگر آپ کے اندر ہیپینس ہے تو آپ باہر بھی اسپریڈ کریں گے, وہ نظر آئے گی. آپ کی پازیٹیوٹی ہے تو وہ باہر اسپریڈ ہوگی. تو ایک ریلیشن شپ کے اندر ہم بیسیکلی ہمارا جو کانسیپٹس غلط ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک ریلیشن شپ کا نام ہے کہ آپ نے صرف دینا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے کو یہ سکھایا جاتا ہے لینا ہے. دوسرے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ میں گئے ہیں تو آپ جو ہیں وہ صرف گیور ہیں, اور آپ فائنینسز میں بھی سب کچھ دے دیں گے, اور آپ انرجی بھی دے دیں گے, ٹائم بھی دیں گے. اور دوسرا پارٹنر اگر یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے سب کچھ چاہیے کیونکہ میں اس کے لائف پارٹنر ہوں, اب چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو. لیکن ہم کو جب یہ چیز کپلس کو سمجھانی ضروری ہوتی ہے, جب ہمارے پاس نئے کپلز آتے ہیں, کہ ریلیشن شپ از سم ویئر ویئر یو آر سپوز ٹو گیو. آپ ٹیک والا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. جب دونوں اپنی طرف سے اپنا پوٹینشیل دیں گے اور ایکول دیں گے تو وہ چیز کا ریزلٹ آؤٹ کم ڈفرینٹ ہوگا. لائک فار انسٹنس اگر آپ ٹائم کی بات کریں تو دونوں کو ٹائم دینا ہے. اب اگر وائف کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دے رہے ہیں, لیکن اگر آپ آن دی ادر ہینڈ دیکھیں تو ہسبینڈ کو کہاں ٹائم چاہیے, اس کو زیادہ تر چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی پروفیشنل لائف میں وائف کا کتنا انٹرسٹ ہے, اس کی باتیں سنے. جب وہ گھر جائے تو وہ کیوں فرسٹریٹڈ ہے گھر آ کر, کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہے اور بیگم بن ٹھن کے تیار ہے مجھے ڈنر پہ جانا ہے. تو وہاں پہ تھوڑا پیرالل ہو رہی ہیں چیزیں. یا اگر ایک پارٹنر جو ہے اگر وہ کام کر رہی ہے, فار انسٹنس وائف کام کر رہی ہے, تو ہسبینڈ کی ڈیمانڈس پھر چینج ہونی چاہیے. اگر وہ ایک ورکنگ ویمن سے اس کی یہ ڈیمانڈز ہیں کہ وہ ہر چیز کو بیلنس کرے تو دیٹ از امپاسبل. وہ ریلیشن شپ کیسے ورک کرے گی, کیونکہ جب مرد کام کرتے ہیں تو عورتوں کی ڈیمانڈز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن جب عورت کام کرتی ہے اس سے وہی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ گھر بھی دیکھنا ہے, بچے بھی دیکھنے ہیں, اور بچوں کے ریزلٹس خراب آئیں گے تو وائف کو بلیم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑے ہمیں بیسک کانسیپٹس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, اور پھر جب بیسک چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, ایک الائنمنٹ ہو جاتی ہے ان میں, تو پھر آگے اس کے آؤٹ کمز بھی ویسے ہی نکلتے ہیں. اچھا, اسی میں ایک بات آپ نے کی کہ ٹائم کی, کہ ٹائم اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مجھے وقت نہیں دیتا میرا پارٹنر. ٹھیک ہے, بیویوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں, ہسبینڈ کی شکایت ہوتی ہے کہ بیوی ٹائم نہیں دیتی. اچھا, اس کو اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو دیتے, اگر بہت زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. بالکل بالکل, کیونکہ اس ٹائم نہیں ہے اس میں, اور ٹائم ہو رہا ہے, کیونکہ کوئی آپ کا اتنا زیادہ ٹائم لے رہا ہے, اپنا تو ٹائم دے رہا ہے, لیکن وہ آپ سے بھی اتنا زیادہ ٹائم لے رہا ہے کہ آپ کے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم, وہ بھی غلط ہے. دیکھیں ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے نا, بیلنس رکھنا ہے. می ٹائم دونوں اپنا اپنا رکھیں, دونوں کے جو انٹرسٹ تھے, جو پرسنالٹی تھی. یہاں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ورڈ ہے کیریکٹر. اچھا, لڑکوں کو یا لڑکیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو وہ چوز کر رہے ہیں لائف پارٹنر, اب چاہے ارینج ہو یا انڈرسٹینڈنگ سے شادی ہو, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, بٹ بیسک دیکھے کیا. ایک یہ بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, اچھا بھائی کیا ڈھونڈنا ہے ہم کو, ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اس بندے کو پسند کیجئے جس کا اپنا ایک کیریکٹر ہو, ایک پرسنالٹی ہو, کہ اس کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہے, کچھ لائکس ڈس لائکس ہیں, اس کی کچھ اپنی ہابیز ہیں. اچھا, جب آپ ایک کیریکٹر والی پرسنالٹی سے شادی کرتے ہیں اور آپ کا اپنا بھی ایک پراپر ایک کیریکٹر بنا ہوا ہے, تو آپ دو انڈیویجول پرسنالٹیز ہیں, تو دونوں جب آپس میں بیٹھیں گے انٹرسٹنگ ہو جائے گا نا. تو پھر آپ اپنا می ٹائم ضرور نکالیں.
آپ اگر ایسے انسان سے شادی کر رہے ہیں کہ جس کو لائف میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی اس کو وہ نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے آپ پھر فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں نا. آپ کے انٹرسٹ ہیں کہ آپ بڑے ہائپر ہیں, آپ کو کرکٹ کھیلنا ہے, آپ کو کوئی اسپورٹس کلب جوائن کیا ہے, اور وائف کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہاں بھی پیرالل ہوں گی چیزیں. تو اچھا شادی کے بعد بھی میچ کیا جا سکتا ہے, اب یہ نہیں کہ ایسا انسان مل ہی نہیں رہا اور شادی ہو گئی تو آپ بعد میں چیزوں میں انٹرسٹ لیں, آپ سیکھیں, آپ ایک دوسرے کی جو ہابیز ہیں اس کو جوائن کریں, میچ کریں, تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ٹائم مطلب می ٹائم ضرور رکھیں, لیکن دوسرے کے ٹائم کو بھی اس میں کنزیوم کریں مل جل کے. تھینک یو سو مچ صنم, اور انشاءاللہ پھر آپ کو پروگرام میں بلا کے اسی ٹاپک کو بلکہ ہم کنٹینیو کریں گے یا کسی نئے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, لیکن جانے سے پہلے یاد رکھیے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہمارے چینل کو فیض ٹی وی نیٹ ورک, اور فالو کیجئے ہمیں ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر. بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اس وقت کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.